सुना नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह आज सिंध हाउस इस्लामाबाद में है, उसके ऊपर जो हमला हुआ है वो आपके सामने तोड़ फोड़ हुई है और उसमें दो एमएनएज पीटीआई के शामिल थे, जिनमें एडवोकेट अतावला साहब और दूसरे फहीम खान साहब, जिनका ताल्लुक कराची से है। एक तो कहा जा रहा है कि ये जितने भी एमएनएस गए हैं इन्होंने अपना जमीर बेचा है। अगर ये जमीर बेचने वाले एमएनए जो जमीर बेचा है इनका, तो अब शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि ये वापस आ जाएं, इनको कुछ नहीं कहा दिया जाएगा। मौकिफ कैसा है? पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है? मौकिफ आपके सामने। पीटीआई के एमएनएस और जिस तरह दाखिल हुए लोग लेके, और उसके ऊपर जिस तरह आईजी को कहा गया कि उनको गिरफ्तार किया जाए, सबको ये मुनासिब नहीं था, ये नहीं करना चाहिए था। एक एक्शन भी हुआ, लेकिन दो एमएनएस को शहबाज गिल साहब अपने साथ लेके गए हैं। बड़ी तनकीद हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अब जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान की तारीख में, उससे जमहूरियत को नुकसान हुआ। और आपको पता है जमहूरियत चली जाती है, 10-10 साल इंतजार करना पड़ता है मुल्क के अंदर। जिस तरह कहा जा रहा था गवर्नर राज लगाना, इस वक्त 18th अमेंडमेंट के बाद गवर्नर राज लगाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह खान साहब को कहा गया, समरी भी एक मूवी, लेकिन उसको रोक दिया गया। उसके ऊपर शाहमूद कुरैशी साहब ने भी कहा इसकी जरूरत नहीं, उसकी मुखालफत की। और -1 एक दफा फिर -1 की बात की जा रही है खान साहब के लिए, तो उसको माइनस किया जाए। जिस तरह शाहमूद कुरैशी साहब, सभी लोगों ने कहा कि माइनस इमरान खान समझे, माइनस पीटीआई होगा, ये किसी तौर भी नहीं हम करने देंगे और ये नहीं हो सकता। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आता हूं गेस्ट का, मैं तारुफ करवाता हूं डिटेल। वेलकम बैक। मैंने जिस तरह इंट्रो में बताया कि सिंध हाउस पे जिस तरह का एक हमला, जिसको कहा जाए तोड़ फोड़ की, दरवाजा गेट उसका टूटा, दो एमएनएस थे, कुछ पीटीआई के लोग थे। ये एक जो बात हुई है बड़ी अफसोसनाक हुई है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। और मेरे साथ फौजिया तारिक साहिबा, एकेडमिक हैं, कंसल्टेंट हैं, तज्जिया निगार हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। अदिल साहब, आज जो हुआ वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या। एक तो रेड जोन, दूसरा सिंध हाउस, उसके ऊपर जिस तरह ये लोग गए हैं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिक्योरिटी का और रवैये का। पहले से ही कहते आ रहे थे कि हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे, वो हो गया। आज क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, सबसे पहले तो हमें जो ये चल रहा है मुल्क की सियासत के अंदर, इस पे ज़रा नज़र डालनी चाहिए कि ये वही पुरानी तारीख़ दोहराई जा रही है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की सियासी तारीख़ में एक स्याह किरदार जो इन्होंने अदा किया है, वो 70 की दहाई से लेकर जो गैर जमाती इलेक्शंस में पैसा चलाया गया, जो उसके बाद छांगा मांगा की सियासत हुई, जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग की गवर्नमेंट गिराने के लिए लोग खरीदे, नून लीग ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराने के लिए लोग खरीदे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए, एक दूसरे को चोर डाकू कहा, एक दूसरे को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाला कहा, एक दूसरे की नाजेबा फेक तस्वीर शाया करवा के हेलीकॉप्टर से गिराई। मतलब ये वो लोग हैं जो आज एक साथ इकट्ठे होकर और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत गिराने के लिए चलें। और इस हुकूमत गिराने में हरबे क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं? कोई जमहूरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सिंध अवाम की जो पैसा है, जो वफाकी हुकूमत नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए सिंध को देता है पैसा, वो पैसा जो सिंध की तरक्की पे ख़र्च होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, वो पैसा यहाँ से ले जाकर सिंध हाउस इस्लामाबाद में बैठकर मंडी लगाई जाती है और वहाँ पे एमएनएस के ज़मीर ख़रीदे जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जो चल रहा है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश चल रही है। ये जमहूरियत के ऊपर शब खून जो है वो मारा जा रहा है। ये किसी भी दुनिया की जो जमहूरियत के अक़दार हैं उनको पाँव तले रौंदा जा रहा है और पैसे के ज़रिए जो है वो एमएनएस को ख़रीद कर हुकूमत को टॉपल करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।
بعد میں جہاں تک کا تعلق ہے آج کے اس واقعے کا، تو میرے خیال سے ایک غیر ضروری واقعہ تھا، اور پارٹی نے بھی اور حکومت نے بھی ہمارے وزراء نے بھی اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی طور پر بھی آپ کو وہ کہیں کوئی پینک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر عمران خان کتنا وہ کانفیڈنٹلی اور سکون میں اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں آخری گیند تک لڑوں گا، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، جس کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس ادارے ہوتے ہیں، جس کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس فورس ہوتی ہے، جس کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس جو ہے وہ تمام تر حربے ہوتے ہیں۔ کیا جب اپوزیشن بولی لگا سکتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس تمام خزانے ہونے کے باوجود بولی نہیں لگا سکتی؟ میں صرف آدھا منٹ کمپلیٹ کر لوں۔ حکومت یہ تمام طاقت ہونے کے باوجود نہ آپ کسی کو خرید رہی ہے، نہ کسی سے بلیک میل ہو رہی ہے، نہ کسی کے اوچھے ہتھ کنڈوں میں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ دباؤ نہیں تھا، پریشر نہیں تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ ضمیر بیچ رہے ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے صبح کو کہا ضمیر بیچ رہے ہیں، بعد میں پریس کانفرنس کہا جاتا ہے آپ واپس آ جائیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وہی لوگ نہیں تھے جو نون لیگ پیپلز پارٹی میں تھے، پھر آپ نے ان کو لیا کیوں؟ میں دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک انفارچونیٹ سسٹم ہے پاکستانی سیاست کا کہ جو الیکٹیبلز الیکٹ ہو کر آتے ہیں، ایک جماعت کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہو کر آتے ہیں، اخلاقی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ اگر انہوں نے فلور کراسنگ کرنی ہے یا ان کا ضمیر جاگا ہے یا وہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں یا اپنی پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں، تو پہلے اس پارٹی کی نشست سے استعفیٰ دیں جو کہ پارٹی نے ان کو دی ہے۔ عدم اعتماد کا خان صاحب نے ووٹ لیا تھا، اس کو ووٹ زیادہ پڑے، کس طرح پڑے؟ اس کے بعد جو ہے وہ جائیں دوسری جگہ پر، دوسری پارٹی میں جو ہے وہ اس میں جائیں۔ ہمارے تو ووٹ جو ہے وہ جو اسمبلی کے اندر ہمارے ارکان موجود ہیں وہ انہوں نے ہمیں، پنجاب گورنمنٹ کیسی بنی؟ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا، پنجاب اور گورنمنٹ ان میں سے اگر دوسری کسی جماعت کے کسی بندے نے ہمیں ووٹ دیا تو دوسری جماعت والے اپنی انکوائری کریں نا کہ ان کے کن آپ جب لوگوں نے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وکٹ گرائی، جب آپ کا کوئی جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں زمین پر۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، میں وکٹ گرانے کی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھیں میں آپ کی طرف آؤں گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح کہ اگر کسی کا ضمیر جاگا ہے اور وہ دوسری طرف جا رہا ہے تو وہ پارٹی کے دیے ہوئے نشست سے استعفیٰ دے کر عزت دار طریقے سے جائے، لوٹا بن کر نہ جائے۔ میڈم یہ ووٹ آف کانفیڈنس جس طرح کا تحریک عدم اعتماد آئینی طریقہ ہے، جمہوری طریقہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے نہ کہ یہ باہر ہونا چاہیے، کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ امتیاز۔ اچھا یہ پارلیمنٹری طریقہ ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، دس از ناٹ اے پبلک پروٹیسٹ۔ اور میرے خیال سے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اس کو مائنڈ میں بھی رکھنا چاہیے۔ اب یہ پبلک پروٹیسٹ تو ہے نہیں، اٹس ود ان دی اسمبلی، تو اب یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے اپوزیشن کا اور جو دوسرے گورنمنٹ کے الائز ہیں جو ان سب کا یہ رائٹ بھی ہے۔ تو اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تو اسی اسمبلی کے فلور پہ 22 مارچ کو ڈیسائیڈ ہوگا نا کہ لیڈر آف دی ہاؤس رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ سو دس از ڈیموکریٹک پروسیس، لیکن بشرطے یہ کہ لوگ اس کو رسپیکٹ کریں اور اس کو فالو کریں۔ جو میڈم دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو آئے تو کہتے تھے ہم نے وکٹ گرائی، اب ان کے ساتھ پاس جو جا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر فروش۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو جس کے نام پہ ووٹ لے کر آئے اسی کے ساتھ رہے، یہی ہونا چاہیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اب مطلب تو کیسی بات ہے کہ آپ واپس آ جائیں ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ نے پہلے ضمیر بیچا، آپ نہیں بیچے۔ پنجاب گورنمنٹ کیسی بنی آپ کو خود بتائے، جہاز بھر بھر کے لے کے جاتے تھے، چلو وہ انہوں نے جو ہے نا اپنے ضمیر کے مطابق دیا، ان کے کہنے کے مطابق کیا کہیں گے؟ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، جب ایک ورڈ ہوتا ہے پالیٹکس، ایک ہوتا ہے ڈرٹی پالیٹکس، تو سم ٹائمز پالیٹیشینس فارگیٹ کہ جی ڈرٹی پالیٹکس جب آپ کرتے ہیں تو آپ خود بھی بیچ میں ڈرٹی ہوتے ہیں، ایکچولی آپ کے بھی ہاتھ اس میں گندے ہوتے ہیں۔ تو سم ٹائمز وین وی گو تھرو دیٹ پروسیس کہ جی اقتدار کی جنگ ہے، میں نے تو آنا ہی ہے اس سیٹ پہ، دین یو کمپرومائز آن فالس تھنگز ایز ویل،
پھر آپ اس وقت آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ ضمیر فروشی ہے یا کچھ ہے وہ چیزیں، دین یو وانٹ ٹو ٹھیک ہے، میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ سمیہ رضوان صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. امتیاز صاحب، سمیہ صاحبہ، کس طرح آپ نے دیکھا آج سندھ ہاؤس کے اوپر ایک بڑا حملہ تھا، لوگ اندر گئے، دروازہ توڑا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ضمیر بیچا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گی؟ پہلے تو یہ حکومت کلیئر کرے کہ بھائی ضمیر بیچا ہے تو ان کو پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے یا رہنا چاہیے. اگر نہیں رہنا چاہیے تو پھر واپس بلانے کی بات نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور یہ تو وہی سیاست ہے امتیاز صاحب جو ہم دیکھتے آئے ماضی میں، اور یہی ہوتا رہا پہلے بھی اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ بھائی ان کو شکایات ہیں تحریک انصاف سے تو ان کو چاہیے وہ استعفیٰ دے دیں، اور پہلے استعفیٰ دینا چاہیے، پھر آگے جو بھی ان کا فیصلہ وہ کرنا چاہیے. دوسری یہاں پہ حکومت کی بات ہے تو حکومت کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا جب ان لوگوں کو شامل کیا جا رہا تھا، اور معلومات بھی تھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر سیاسی دور میں کبھی کسی کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ بھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ وہی سیاست ہے افسوس کے ساتھ، اور یہی وہی چھانگا مانگا کی سیاست ہوتی رہی پہلے بھی اور اب بھی. تو اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. ہاں، تحریک انصاف کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کو آپ واپس بلا رہے ہیں تو کس صورت بلا رہے ہیں اور کیسے بلا رہے ہیں. آپ نے ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں اور انہوں نے آپ کا واقعی ساتھ چھوڑنا، تو پھر اب بہتر ہے کہ ان کو واپس بلانے کی بات نہ کریں، بلکہ ان سے یہ کہیں کہ آپ چھوڑ دیں پارٹی اور اس کے بعد جو چاہے فیصلہ کریں. یہ جو لوگ گئے، ریڈ زون تھا، آپ کو خود پتا ہے سندھ ہاؤس کو، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کیسے لوگ گئے، پھر ان کو گرفتار کیا، کیسے شہباز گل صاحب لے کے گئے. شہباز گل صاحب کی زبان آپ کے سامنے جو استعمال کر رہے ہیں، کیا کہیں؟ ہاں، بہت ہی افسوس کی بات ہے. ترجمان ہیں آپ وزیر اعظم کے، آپ کو اس طرح کی زبان نہیں سوٹ کرتی ہے. اور ابھی میں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی دیکھتی رہتی ہوں، جس طریقے سے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور وہی جملے جو انہوں نے لائیو ٹاک شو میں استعمال کیے وہی جملے اپنے ٹویٹس میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ گیم آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے الفاظ کیوں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ شہباز گل صاحب لے کر گئے تھے ان لوگوں کو، یا اگر اس طرح سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ بتانا کہ جی وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور تھرو پراپر قانون کے تحت چلتے ہوئے ان کو رہا کرایا جائے گا، تو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب تصادم کی طرف جا رہا ہے. یہ اگلے چند دن تصادم کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. تو جو بھی چیز ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے ہو رہی ہے. اس سے فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہے حکومت کی. بڑی مہربانی سمیہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور سسٹم چلے، جمہوریت چلے، ووٹ کے تھرو تبدیلی ہو، آئینی آپشنز استعمال کیے جائیں، کوئی دنگا فساد نہ ہو، ریٹنگ کی وجہ سے ٹاک شو میں ایسی باتیں نہ کی جائیں، کسی کی بے عزتی ہو، کسی کی نہیں ہو. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں ریحام خان صاحبہ میرے ساتھ ہیں. لائن ڈراپ ہوئی ہے ریحام خان صاحبہ کی. عادل صاحب، ایسے لوگ کیوں لیے گئے؟ پی ٹی آئی کی مجبوری تھی، تبھی ایسے لوگ آئے، حکومت بنانی تھی. چودھری شجاعت صاحب وہ کہہ رہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا، نہ کوئی بک رہا ہے نہ کوئی خرید رہا ہے. آپ کے اتحادی ہیں، مطلب پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہے، نون لیگ تو نہیں کہہ رہے، چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں. آج ابھی کہا ہے انہوں نے، کیا کہیں؟ جہاں تک میں پچھلا جو آپ کا سوال تھا رسپونڈ نہیں کر سکا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کیسے بنی اور ہم نے کیوں لیے لوگوں کو. دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان کا جو نظام ہے، سیاسی نظام ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ گورنمنٹ کن سے بنائیں گے؟ ان لوگوں سے جو الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں. اس میں جو پی ٹی آئی نے اپنے ٹکٹ دے کر کسی کو الیکٹ کروا کے لائی ہے پارلیمنٹ میں، تو پی ٹی آئی اس کے ذمہ دار ہے. اگر وہ ڈیو پروسیس جو ٹکٹ الوکیشن کا ہے اس میں انسان ہر جگہ عادل احمد صاحب، آپ کو میں یہاں روکوں گا. پسند ناپسند آپ نصرت پٹھان صاحبہ کو لے گئے، وہ ریزرو سیٹ پہ تھی، وہ جیت کے نہیں آئی، اس کو آپ نے خود ٹکٹ دیا. ڈاکٹر رمیش کو آپ نے خود ٹکٹ دیا، وہ تو کوئی الیکشن تو لڑکے نہیں ہے جو آپ کی مجبوری تھی. وہاں یہاں تو میں یہی بات کرنے لگا ہوں، آپ نے بیچ میں میری اسی بات کو ریپیٹ کریں.
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ جو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دی ہے اس کی ذمہ دار تو پی ٹی آئی ہے کہ کہیں غلطیاں جو ہیں وہ ہر جگہ ہو جاتی ہیں اور سیاسی نظام ہے اور کوئی ایک دو ٹکٹس ہوتے نہیں ہیں, سینکڑوں کے حساب سے ٹکٹس ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر مختلف اسیسمنٹ اور مختلف گراؤنڈ سچویشن کو دیکھ کر جو ہے وہ ٹکٹس دیے جاتے ہیں. تو اس میں تو وہ وہاں تک جو ہے وہ ذمہ داری پارٹیز کی ہوتی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو وہ الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. لیکن جہاں تک آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی بات کی اور اس کی بات کی جو آزاد لوگ جیت کر آتے ہیں یا جو الیکٹیبلس جیت کر آتے ہیں, جب آپ نے گورنمنٹ بنانی ہو ہمارے پاس دو آپشنس پاکستان میں پی ٹی آئی کے پاس دو آپشنس تھے جب ہم الیکشنز لڑ کر آئے. یا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور پھر انہی چوروں ڈکیتوں اور لٹیروں کو ہم دوبارہ پاکستان پہ مسلط ہونے دیں, تو وہ میرے خیال سے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی تھی. دوسرا آپشن یہ تھا جو کم برائی یہ ہے کہ ہم لیسر ایول یہ ہے کہ ہم اسی نظام کے اندر حکومت میں آئیں اور پھر ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, جس میں کافی حد تک پرائم منسٹر عمران خان کامیابی کی طرف کامیابی کے راستے پر میں آپ کو پھر لے لیتا ہوں. یہ وہی نظام ہے کہ جس میں یہ غلط اسیسمنٹ یا غلط اس کی وجہ سے وہ ہو رہی ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں لینا چاہیے. میرے ساتھ ٹیلی وی لائن پہ سینئر جرنلسٹ ریحام خان صاحب ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم میر صاحب. جی وعلیکم السلام, آپ نے ٹائم دیا. کس طرح دیکھ رہی ہیں جو پارلیمنٹ کے اوپر ہوا, آج سندھ ہاؤس میں ہوا, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ ایک حملہ تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا میسج گیا ہے پورے پاکستان میں, کیا کہیں گے؟ میر صاحب میں نہایت افسوس کے ساتھ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ کتنے صدمے کی یہ بات ہے کہ یہ جو بچے میں نے آج دیکھا ہے جنہوں نے سندھ ہاؤس پہ چڑھائی کی ہے, یہ بچے میرے سامنے جوان ہوئے ہیں اور اب یہ اپنی 30s میں ہیں اور میں ان کو بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے ان میں زہر ان کے ذہنوں میں گھولا گیا ہے, ان میں کس طریقے سے یہ نفرت انگیز سیاست کا ان میں رجحان ڈالا گیا ہے, انڈاکٹرینیشن کی گئی ہے. یہ اس طرح ہے کہ ایک جس طرح سے خودکش حملہ آور بناتے ہیں اس طرح سے ان کو عمران احمد خان نیازی نے ان کو برباد کیا ہے. اور یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یا کسی پارٹی کی طوفان بدتمیزی کی وجہ نہیں ہے یا اس کا ایک ذکر نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا نیشنل کیریکٹر, ہمارے نوجوانوں کی ذہنیت کو کرپٹ کیا گیا ہے. یہ اتنا نقصان ہے, یہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارا سوشل فیبرک تباہ کیا ہے, یہ اتنا انہوں نے بربادی لائی ہے کہ جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے, ہمارا جو مجموعی پیداوار ہے, وہ جو انہوں نے ڈیمیج کیا تو کیا, جو مہنگائی کا بم ہم پہ گرایا تو گرایا, جو نیوکلیئر ویپن کا بجٹ انہوں نے کرش کیا تو کیا. لیکن یہ جو ہماری نوجوان, جو ہمارا گولڈ تھا, ہمارا سب سے بڑا ایسٹ تھا, اس کو انہوں نے تباہ کیا ہے. قوم ان کو کبھی اس کے لیے معافی نہیں دے سکتی. جس طریقے سے انہوں نے نسل کو تباہ کیا. ابھی میں ایک انہی کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی نوجوانی کی بات سن رہی تھی, کافی حد تک پرائم منسٹر عمران خان کامیاب ہوئے ہیں. ہاں کامیاب ہوئے ہیں ریکارڈ لون لینے میں. اس رواں مالی سال میں آپ ریکارڈ لون لینے جا رہے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں. بھیک مانگنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہماری معیشت کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے آپس میں خفگیاں, رنجشیں, نفرت پھیلانے میں کامیاب ہوئے ہیں. دہشت گردی کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. سفارتکاری کے اوپر اپنے کارنامے, اپنے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب ہوئے. کس بات کی کامیابی؟ اور سب سے بڑی کامیابی جو عمران خان کے صحرا ان کو پہنایا جائے وہ یہ ہے کہ اپنے نام کو تباہ کیا ہے. اپنی نیک نامی, اپنی عزت اور عقیدت جو لوگوں کو ان سے تھی اور امیدیں ان سے تھیں, اس کی تباہی میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ کامیابی ہوئی ہے اور آج شرم سے ان کو سر جھکانا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو, آئی ایس ایف کے لڑکوں کو انہوں نے جس طرح سے ایک غیر قانونی حرکت کرنے پر آمادہ کیا ہے, اسی طریقے سے پی ٹی وی پہ چڑھائی کی, اسی طریقے سے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کی, اسی طریقے سے بجلی کے بل جلائے گئے. اب ان نوجوانوں کا اور پاکستان کے مستقبل کو اپنی زبان سے اور اپنی ایک غصے اور بدلے کی خواہش میں اس
پوری ہماری جو آنے والی نسل کی خوشحالی ہے اور مستقبل ہے اس کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. لوگوں نے ووٹ بیچا ہے, ضمیر بیچا ہے, کہہ رہے ہیں یہ ری ایکشن ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے کہ لیسر آف the two evils. لیسر آف واٹ ایول؟ یہ بات کرتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں لٹیروں کی. ان کو اپنے ارد گرد چور لٹیرے ڈاکو مافیا ڈان نہیں نظر آتے؟ کیا ان کی نظر خراب ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو جا کے کم از کم اگر ہم کو صحت کا انصاف نہیں دے سکتے, اگر ہماری ادویات کی انہوں نے قیمتیں ریکارڈ ہائی پہ لے گئے ہیں, اگر ہمیں کووڈ میں کوئی ریلیف نہیں دے سکتے تھے, اگر ہمارے ساتھ ہماری عوام کے ساتھ کوئی صحت کا انصاف نہیں کر سکتے تھے تو اپنی نظریں ہی چیک کرا لیتے, اپنی صحت کا ہی کچھ خیال کر لیتے. ان کو شاید دکھائی نہیں دیتا, ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ چور لٹیرے ان کی جیبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بات کرنا کہ لیسر آف دی ایول اسی سسٹم میں رہ کے, نہیں, آپ تو 90 دن میں کرپشن کو ختم کرنے والے تھے. آپ تو پتہ نہیں 20 ارب کے 100 ارب کے پتہ نہیں کتنے صفر واپس لانے والے تھے. کیا لے کے آئے ہیں؟ کون سے چور لٹیرے ڈاکو کو انہوں نے پکڑا ہے؟ کس کو جیل میں ڈال کے انہوں نے قوم کو جو دولت واپس لوٹانی تھی وہ لوٹا دی ہے؟ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس وقت یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا, یہ صرف ایک کرسی بچاؤ شیروانی بچاؤ مہم چل رہی ہے. اور اب اتنی غیرت نہیں ہے کہ جس قوم نے, جس حکومت نے, جس پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے, 3 وفاقی وزراء نے آپ میں اعتماد نہیں دکھایا, تو آپ اگر اعتماد کھو بیٹھے ہیں تو آپ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ آج اگر مجھ میں اعتماد کسی کو نہیں ہے تو میں خود اتر جاؤں گا, اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. تو جائیے, بیٹھ جائیے. کیسے آپ او آئی سی کو ہیڈ کر رہے ہیں؟ کیسے آپ او آئی سی کو, اسلامک امہ کے اجلاس کو ہیڈ کریں گے؟ کس سموہ سے آپ ہیڈ کریں گے جب آپ کی پارلیمنٹ میں, آپ کے اپنے پی ٹی آئی میں, آپ کے اپنے منسٹران کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے؟ تو آپ کس طریقے سے اسلامک امہ کے لیڈران کے سامنے بیٹھیں گے؟ کون سا اعتماد ان کو دلائیں گے؟ کس منہ سے ان کو ہوسٹ کریں گے؟ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب لیسر آف دی ایولز اور اس سسٹم میں رہ کے ہمیں کرنا تھا. نہیں, آپ نے ہمیں خواب دکھائے تھے کہ اس سسٹم کو ہم نے بدلنا ہے. وہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ہم آپ کو حقیقی لیڈرشپ دکھائیں گے, ہم نوجوان نسل کو آگے لے کے آئیں گے. بتائیے نا پارلیمنٹ میں کون سے انہوں نے چہرے تبدیل کیے ہیں, کون سی انہوں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہے؟ یہ تو ابھی یہ حکومت میں ہیں تو ان کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. جس دن یہ اترے, یا تو کسی کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو ہماری ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے, جس کا بڑا شوق ہے عمران احمد خان نیازی کو, کسی کو اس بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کتنے ناموں کو اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنا چاہیے اور کتنے فرار ہو چکے ہیں. ہم کو علم ہے کہ کتنے لوگ فرار ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ 27 مارچ سے پہلے فرار ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. میں کاؤنٹر نہیں کروانا چاہ رہا ہوں, یعنی کہ ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے. سر آپ جواب دیں, جو اپنی حکومت بچا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, جو وعدے دعوے کیے تھے کوئی ایک پورا نہیں ہوا. دیکھیں, میں 2-3 چیزیں ہیں جس کو میں رسپونڈ کروں گا. سب سے پہلے تو یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر, دیکھیں حکومت کے پاس, وزیر اعظم, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس وسائل بھی ہیں, اختیار بھی ہے, فنڈز بھی ہیں, طاقت بھی ہے. وہ چند نوجوان جو کہ ایک ری ایکشن کے اندر جا کر سندھ ہاؤس کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح کی چیز جو ہے وہ اس طرح کے ری ایکشن وہ نہیں دیں گے اگر انہوں نے اپنی حکومت بچانی ہے یا ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. اس کے لیے ان کے پاس اور زیادہ ری ایکشنز جو ہیں وہ دینے کا اختیار وہ رکھتے ہیں. تو میں یہ تو ایک فضول سی, میں اس کو ایک آرگومنٹ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے, کیونکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس کو کنڈیم کیا, وزیر اعظم نے بھی منع کیا, کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کہیں کسی کے باہر پروٹیسٹ کرنے آپ نے فی الحال نہیں جانا. اب آتے ہیں دوسرا جو بات کی ریحام خان نے کہ وزیر اعظم صاحب نے شاید نوجوانوں کو جو ہے وہ خراب کیا. میرے خیال سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ اس نوجوان قوم کی تربیت کے لیے وہ انہوں نے ایک یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لے کر آئے. اس قوم کی تربیت کے لیے انہوں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. اس قوم کی تربیت کے لیے اور ہماری لوگوں کی خاطر جو ہے وہ ناموس رسالت پر دنیا کے اندر ڈٹے. ان کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی جس کا کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا. اخلاقیات کی بات کرتے ہیں,
ان کی زبان جو ہے وہ اس بات پر کیوں خاموش ہے کہ یہ اخلاقیات جو سندھ ہاؤس اسلام آباد میں دکھائی جا رہی ہیں کہ سندھ کے غریب عوام کا پیسہ پہلے سینٹ میں بے اختیار جو ہے لٹایا گیا اور ابھی جو ہے وہ اس سے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، اس پر کسی 400 ایس ایس یو گارڈ جن کو کراچی شہر یا سندھ صوبے کی سیکیورٹی کی ان کی ذمہ داری، ان کو یہاں سے اٹھا کر اسلام آباد لے کر جا رہے ہیں غیر قانونی طور پر، اس پہ کسی نے کنڈمنیشن نہیں کی، نہ وہ کسی کو برا لگا۔ ٹھیک ہے سر، آخری 2-3 منٹ ہے ایک اور بس، میں میڈم سے لے لوں۔ نوجوانوں کی تربیت کی بات یہ کر رہے ہیں کہ ان سے اپنا سوال کیا جائے کہ جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی، جو پورن کتاب لکھی کاما سترا، چھوڑے یہ نوجوانوں کی تربیت یہ کر رہی ہے اس طرح سے، بس یہ اس طرح سے میڈم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی گورننس میں کوئی بہتری اپنے گریبان میں جھانکیں، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب پر جو ہے وہ انگلی اٹھانے کی آپ کی اوقات نہیں ہے انگلی اٹھانے کی، آپ اپنے کارنامے اپنے کرتوت تو دیکھیں کہ آپ کے اپنے آپ بتائیں میڈم، آپ کہیں کہ گورننس بہتر نہیں، حالات بہتر نہیں اس دور میں، کیا کہیں گی؟ حالات بہتر نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، ہوپ پہ دنیا قائم ہے، ویسے بھی اینڈ ہے تو میں یہی میسج دوں گی کہ انشاءاللہ لیٹس ویٹ فار 22 مارچ، دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے، اور امپروومنٹ سب کو مل کے لانی ہے۔ لیکن توقعات تو تھی نا، ایک نئی صرف گورنمنٹ نے نہیں لانی امپروومنٹ، دیکھیں اپوزیشن اور ان سب کا رول سب کو مل کے پلے کرنا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھوں گی گورنمنٹ کو بھی جب امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو اپوزیشن سے مشورہ کرنا چاہیے بیٹھ کے، کیونکہ وین اٹ کمز ٹو پاکستان وی آل آر ون، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن یہ ہے، تو ابھی گورنمنٹ ہیز ٹو گو فار دا لانگ رن، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور میری دعائیں ہیں اور مجھے تھوڑا یقین بھی ہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں گے، اس میں جیت جائیں گے، آپ کو یقین ہے؟ عادل صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، آخری منٹ ہے میرے پر، میں اس لیے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے، جس طرح آپ کے لوگوں نے مائنس عمران خان صاحب، سیاست سے پی ٹی آئی کو عمران خان کے ساتھ ہے اور مائنس عمران خان۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، میں آپ کی جو تنقید، آخری 2 منٹ ہے سر، میں لے کے پھر آتا ہوں آپ کی طرف۔ میرے ساتھ ایم این اے ہیں کرن ڈار صاحبہ، پی ایم ایل این کے ایم این اے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ السلام علیکم جی، بہت مہربانی، شکریہ۔ جس طرح کرن صاحبہ آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے، اندر داخل ہوئے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جب ان کا لیڈر ہی عمران خان صاحب جب کہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے بتائیں تھے ورکر کیا کرے گا اور ایم این اے کیا کرے گا؟ وہ یہی تو چاہ رہے تھے۔ پہلے انہوں نے حملہ کروایا اس پارلیمنٹ میں جہاں پہ سب تمام ایم این اے رہتے ہیں، اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ جن کا ضمیر جاگ گیا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس ضمیر کو جو ہے دوبارہ سلا دیں، اس کے لیے انہوں نے یہاں حملہ کروایا۔ جو بات ہم کہہ رہے تھے، جس کے لیے ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، ان ایم این ایز کو جو اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ اسٹیمپ لگا دی انہوں نے، اور سوچیں کہ ایم این ایز گئے ہیں، آپ نے وہ بھی دیکھا، فہیم صاحب کو بھی دیکھا، آپ نے عطا اللہ کو بھی دیکھا کہ وہ کس طرح سے دروازہ جو ہے وہ کر رہے تھے، اور وہ اندر گئے، جس کو میں دہشت گردی نہ کہوں، اور شہباز گل صاحب ماشاءاللہ سے پروگرام میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو دہشت گردی نہ کہیں، مجھے بتا دیں، وہی مجھے بتا دیں، حکومت ہی مجھے بتا دیں اس کو کیا کہیں، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اب ٹینشن بڑھے گی اور صورتحال، کیونکہ 21 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے وہ اسپیکر صاحب کا؟ دیکھیں حکومت کا کام ہے ٹینشن کو مطلب حالات کو کنٹرول کرنا۔ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ حالات کو ورس کی طرف لے کے جائے۔ اب مجھے بتا دیں حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت؟ حکومت پلے کر رہی ہے اپوزیشن کا رول، اور اپوزیشن پلے کر رہی ہے حکومت کا رول۔ مجھے بتا دیں کیا ہمارے ورکرز نہیں ہیں؟ ہم ایک کال کریں تو کیا ہمارے ورکرز نہیں آ سکتے؟ ہمارے ورکرز بھی آ سکتے ہیں، ان کا جواب دے سکتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کمال ہے۔ اور جہاں بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، آپ خود دیکھ لیں، آپ خود حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ ہر کام جو ہم کر رہے ہیں، جو اپوزیشن کر رہی ہے، جو پی ڈی ایم کر رہی ہے، جو جوائنٹ اپوزیشن کر رہی ہے، وہ آئین کے مطابق ہے۔
اللہ کرے جو ان کے پاس ان کے جو معاون خصوصی ہیں، جو ان کو رائے دیتے ہیں، جو ان کے مطابق ان کے رہنما ہیں، اللہ کرے ان میں سے کوئی ایک بھی رہنما ہو جس کی آواز عمران خان کو آ جائے اور عمران خان ان کی بات سن لے کہ حکومت کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا، حکومت انتشار پیدا نہیں کرتی، یہ تو ہمارے ہی حصے میں جا رہا ہے، یہ تو ہمیں ہی فیور کر رہا ہے، لیکن ہم پاکستان میں انتشار کی حکومت نہیں چاہتے۔ بڑی مہربانی، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو رہ گیا پیپلز پارٹی کا، ان کا بھی ضرور لینا چاہیے تھا۔ عادل احمد صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی وہ پروگریس پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ ٹائم بہت ہی میرے پاس جو ہے نا، ہماری دو الفاظ کہہ دیں آپ۔ میں دیکھیں، آپ جو جتنے بھی آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے ایکسپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے آپ کووڈ کے اندر پاکستان کو دیگر ممالک سے بہتر انداز میں نکالنے کو دیکھیں، چاہے ہیلتھ کے اندر آپ ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں 10 لاکھ کا علاج، چاہے ایجوکیشن ریفارمز دیکھ لیں، کوئی بھی آپ سڑکوں کی تعمیر سے لے کر، جس میں نون لیگ اور وہ کریڈٹ لیتی ہے کہ چیمپئن ہے، 1300 کلومیٹر انہوں نے تعمیر کی، ہم نے 7000 کلومیٹر سڑکوں پہ آدھی قیمت پہ تعمیر کی۔ بٹ ٹائم لمیٹڈ ہے، جس فیلڈ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پروگریس پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی پروگریس نہیں ہوئی۔ 50 سال بعد جو ہے 10 بڑے ڈیمو پہ بڑی کام ہو رہا مہربانی، ہے جو کہ ملک کبھی کی کسی نے صورتحال ہے آپ کے سامنے، کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی